Assalamu alaikum to all my friends. First of all, I want to tell you oh, about your biodata form. So, जब आपने बायोडाटा फॉर्म फिल करना है तो आपने इंतहाई बहुत ज़्यादा अपने गौर फिक्र कर लेना है, किसी का कॉपी नहीं करना। और बायोडाटा फॉर्म फिल करते वक्त एक एक चीज़ को याद भी रखना है और ध्यान में भी रखना है। आपने ऐसी चीज़ नहीं लिखनी जिसके ऊपर आपसे वहाँ पर सवाल किया जाए और आप फंस जाए। ठीक हो गया। और सेकंड वन ये है कि ये बायोडाटा फॉर्म अगर आपका अच्छे तरीके से फिल हो गया, बेहतरीन तरीके से, इसकी आपको वीडियोस मिल जाएंगी सर की। और क्लासेस वगैरह भी अगर आप लेंगे, सर की वीडियोस काइंडली देखा करें, बहुत अच्छे हैं। और बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, कभी गुस्सा नहीं किया। जितने जितने दफ़ा पूछा है सवालात, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑलवेज बी अवेलेबल। डेली चेक करते थे, डेली काफ़ी नॉलेज इन्होंने हमें दिया है। और काफ़ी मेरी इंग्लिश वीक भी थी और माशाल्लाह कॉन्फिडेंस दिया है इन्होंने। एंड इंग्लिश स्पीकिंग का काफ़ी अच्छा काम है, कुछ सुनने से, कुछ बयान करने से, कोई यानी कि आपकी लिसनिंग भी काफ़ी इफ़ेक्ट होती है और बेहतर होती है, उसके ऊपर काफ़ी उसका असरअंदाज होता है। क्योंकि आपका वहाँ पे जो कर्नल बैठा होगा ना, वो बहुत पूछता है, लेकिन वो एक्सप्रेशन देता है और काफ़ी तेज़ी से पूछता है। तो आपको जज करना थोड़ा मुश्किल होगा अगर आप नो हाउ नहीं रखते इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश मस्ट है। और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे उधर। उसके बाद हमा 8 बजे बुलाया था, 8 बजे चले गए हम। सा ऑलमोस्ट पौने 9 बजे उन्होंने हमें एंट्रेंस दिया अंदर। और 9 बजे, सवा 9 बजे हमारा ऐसे स्टार्ट हो गया। इन ऐसे माय फैमिली एंड मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा, जी टाइम जो-सा उन्होंने दिया था, वो था ऑलमोस्ट 5 मिनट्स। मेरी एक बात याद रखें, इतना नहीं कि आपको टेंसेस पता हो इंग्लिश के बारे में ज़्यादा कुछ, इतना हो कि आप उनकी बात समझ सकें और अपनी बात उनको डिलीवर कर सकें। इतना मसला नहीं है कि वाज़ कहाँ पे लग रहा है, वर कहाँ पे लगना है। सो आप लोगों ने बस इतना हो कि आप डिलीवर कर सकें, ठीक है ना? हाँ, ऐसे के बाद उन्होंने आधे घंटे बाद हमारा फिर इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। उन्होंने 2 बैच बनाए थे 10-10 के लड़कों के। ओके, तो घबराना नहीं है आपने, एक चीज़ आपने गौर रखनी है, बेहतरीन बात बताने लगा हूँ अभी मैं आपको, जो शायद ही आपको कोई बताएगा। वो ये कि आपने जहाँ पे बायोडाटा यानी कि ऐसे लिख रहा होना है ना, वहाँ पे किसी को भी नहीं बुलाना। आराम से अपनी चेयर पे बैठा रहना है, टाँग के ऊपर टाँग भी नहीं रखनी। और जिस तरह आप इंटरव्यू में बैठे होते हैं, उस तरह बैठा रहना है। आराम से अपना पेपर जो सा ऐसे दिया जाएगा, वो करना है। और किसी को तंग नहीं करना, प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है आपने। और शूज़ वगैरह पॉलिश हों, तो प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरह करनी है आपने, किसी को तंग नहीं करना। वहाँ पे जाकर कोई बात कर रहा है फ़िज़ूल नहीं। अगर आपके पास कोई आर्मी का बंदा नहीं खड़ा हुआ और आप कहते हैं चले मैं थोड़ी मोटी सैर कर लूँ, वॉशरूम हो आऊँ बिला वजह ही, आपने अपनी चेयर पे बैठा रहना है आराम से। चेयर पे बैठे रहेंगे तो आप बेहतर रहेंगे कि आपके चांसेस ज़्यादा हैं। इसके पीछे वजह ये है कि कर्नल आपको बैठा देख रहा है। वो सब आपकी हरकतें देख रहे हैं। आपका जो-सा ऐसे चेक हो रहा होता है, उसके बाद वो आधा घंटा बैठ के आपकी वीडियो ही देख रहा होता है जनाब। तो आपने उधर बड़े अच्छे तरीके से बैठना है, ज़्यादा पंगे-शंगे नहीं लेने किसी से भी। जो काम करने गए हैं, उसके ऊपर फ़ोकस करें। ओके, अंडरस्टैंड? और साथ ही वॉशरूम वगैरह रोकते तो नहीं, लेकिन बिला वजह क्या ज़रूरत है आपको? एक जा रहा है, सेकंड आ रहा है और उसके बाद वो बाहर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। कैमरे आपको लगे हुए दिखेंगे नहीं, लेकिन कर्नल और साइक बैठे आपको देख रहे हैं अंदर कमरे में। तो फिर आपने क्या करना है? आपने करना है बैठा रहना आराम से। जब आपका नंबर आए, आपने आराम से उनसे जाना है, कुर्सी के ऊपर बैठ जाना। बाहर 2 कुर्सियाँ पड़ी होंगी, एक पे जिसका अगला नंबर होगा, सेकंड वन आप पे। बेल होने से पहले आपने नहीं जाना, वो आपको बता देगा। डोर वगैरह नॉक नहीं करना। आप चले गए हैं, बाहर बैठ गए हैं, कर्नल आपको देख रहा है। जब एक बच्चा चला जाता है ना इंटरव्यू देकर, तो उससे 2 दिन बाद यानी कि मिनट बाद आपको पीछे से बेल देते हैं। लेकिन वो 2-3 मिनट आपके रिएक्शन को देख रहे होते हैं बैठ के बाहर, कि आप बाहर क्या कर रहे हैं। तो कोशिश करें बाहर भी टाँग पे टाँग रख के ना बैठें, जिस तरह हम इंटरव्यू में बैठते हैं, एक अच्छा और बाइख़लाक़ बंदा बन के बैठें आप। क्योंकि आपकी एक-एक चीज़ जो है नोट हो रही है उनके पास। ठीक है, ज़्यादा बातें ना करें उस बाहर बैठ के। आपको लग रहा है कोई देख नहीं रहा, क्या जो मर्ज़ी करते रहें, कुछ नहीं। ये आपने गौर रखना है, ठीक हो गया। आप फिर आपका नंबर आता है। ये नहीं करना कि फूँके-शूँके मारने लग जाना बाहर खड़े होके। आराम सुकून से उठना है अपनी चेयर से। उठकर आपने
جانا ہے، اوپن ڈور کھولنا ہے، سامنے آپ کو کرنل بیٹھا دکھے گا. کرنل کی ماشاءاللہ داڑھی ہے، کافی اچھا بندہ ہے، بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ آپ کو ڈیل کرے گا. آپ نے ٹینشن نہیں لینی. ٹھیک ہو گیا. ڈر لگتا ہے تھوڑا تھوڑا، اسمائلنگ فیس ہے تو اسمائلنگ فیس آپ نے جانا ہے، سلام کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی نا، دروازے کے ساتھ ہی، کیونکہ انٹرس کریں گے نا آپ، جس طرح آپ سامنے اوپر گئے تھے جس دن ٹیسٹ دینے، سامنے سیڑھیاں تھیں، اس سیڑھیوں والی سائڈ سے آپ نے دیکھا کہ رائٹ سائڈ پہ کمرے ہیں، ایک لیفٹ سائڈ پہ. لیفٹ والی سائڈ پہ کمرے ہیں، اور ادھر ہی آپ کا انٹرویو ہوگا اور ادھر ہی آپ کا ایسے چیک ہوگا. تو آپ نے باہر آرام سے بیٹھنا ہے. اس کے بعد انٹرویو جب دینے جانا ہے تو بڑے پیارے انداز سے جانا ہے. وہ زیادہ تر یہ نہیں کہتے کہ انٹروڈیوس یور سیلف، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے سب چیزیں کہ کیوں جوائن کریں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پوچھ بھی لیتے ہیں، تو آپ کے جواب پریپیئر ہونے چاہیے. مین یہ نہیں کہنا کہ رٹا ہے، آپ کو یہ سوال پریپیئر ہونے چاہیے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اینڈ مزید یہ کہ آپ نے جانا ہے انٹرویو، سائیک آپ کی ہر ادا کو دیکھ رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. وہ جو صاحب کا بایو ڈیٹا فارم ہوگا وہ کرنل کے سامنے پڑا ہوگا، اور کرنل اس میں سے سوال پوچھ رہا ہوگا. سائیک آپ کی ایک ایک ہاتھ پر، آنکھ پر، آپ کے بیہیویئر پر نظر رکھے ہوگا. تو ٹھیک ہے نا. بڑے پہ پھر اس کے بعد سارا 4 سے 5 منٹ کا انٹرویو ہوتا ہے. انٹرویو میں کیا آر یو ایکس ایکس ایس جو سب یہ ایکس وائی زیڈ، کہ آپ کون ہیں، آپ نے نام بتا دینا، ہاؤ آر یو. پھر وہ پوچھ لیتے ہیں کہ ماحول کیسا، یہاں کا ٹریٹ کیسے کر رہے ہیں، اور 2-4 جنرل نالج کے کوسچن پوچھ لیتے ہیں. مڈل ایسٹ کنٹریز کا سب سے پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور 2-4 نیٹو کیا ہے، سارک کیا ہے. زیادہ تر ٹاپک یہی دے رہے ہیں کہ پاکستان پہ بولو، علامہ اقبال پہ، قائد اعظم پہ، کیجولی یہی ٹاپک ہے جو چل رہے ہیں. اور مائی فیملی آلموسٹ ڈیلی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ورنہ میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا، میری بری یادات، یہ آ رہا ہے. اور آپ نے نا ایک چیز اور، ایسے دیا ہے نا، آپ کو بے شک سارا ایسے آتا ہے، آپ پورا پیج بھر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے جسٹ لکھنا ہے تو اس طرح لکھنا ہے کہ آپ جیسے بیٹھے ہیں. مین چیزیں لکھ دینی ہے کہ آپ کی لائن سیدھی ہو. یہ کوشش کریں بڑے الفاظ لکھیں، اور تقریباً 8 سے 13 لائنیں جتنی سر نے بتائی ہیں اتنی ہی لائنیں ہوں، 13 سے ابو نہ ہوں. تو وہ ایسے ادھر ہوگا سائی کے پاس. انٹرویو اتنا صحیح ہوتا ہے، اپنی آئی کانٹیکٹ مینٹین رکھنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر جگہ آپ کی ادا کو چیک کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہو گیا تو آپ کو نا کہیں گے آپ جا، یو میں لیو نا. اوکے. تو آپ کو آنا پڑے گا، اور جس سے ہی آپ دروازے سے نکلیں گے تو آپ کو دوسرے ہال میں بٹھا دیا جائے گا. وہاں پر باقی بچے بیٹھے ہوں گے جن کا انٹرویو ہو چکا ہوگا. اور ایک بار اور ادھر جا کے کوئی چبل نہیں مارنی کہ کرنل ایسا تھا، سائیک ایسا تھا، کمرہ ایسا تھا. کوئی چبل نہیں مار. بس جو آپ لوگوں سے پوچھے گے یہی مجھ سے کیا جڑے، بس وہاں پہ چھوڑ دیں کہ مجھ سے تھوڑا تھوڑا پوچھا ہے، باقی کوئی نہیں. ان کو زیادہ، ان کے ساتھ بھی آپ نے زیادہ گپ شپ نہیں کرنی اتنی، یعنی کہ زیادہ فری نہیں ہونا. بس آپ کا انٹرویو ہو گیا تو آپ کھلے ہو گئے. ادھر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں بھائی. وہ بھی مکرنل بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ ابھی بچہ پاس ہوا ہے، یہ جا رہا ہے کمرے میں. تو یہ کمرے میں جا کے سب سے پہلے کرتا کیا ہے، کس طرح بیٹھا ہے، کس طرح باتیں کر رہا ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے انٹرویو ہو گیا اور آپ ریکمنڈ نہیں، وہ آپ کی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے بی کیئرفل. احتیاطی تدابیر میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ نے انٹر ہونا ہے، جا کر آرام سکون سے، کسی کے ساتھ زیادہ ٹاک نہیں کرنی. جو گپ میں لگے ہوئے ہیں، گپ شپ میں ان کو لگے رہنے دیں. آپ آرام سے جائیں. اندر جا کر جہاں پہ وہ آپ کو چیئر دے گا، جہاں پہ ایسے لکھنا ہے، وہاں پہ سیدھا تمیز کے ساتھ دونوں ٹانگیں سیدھی کر کے، اپنے کپڑوں کے ساتھ زیادہ نہیں کھیلنا، آرام سکون سے بیٹھ جائیں وہاں پر. اپنا ایسے لکھیں، کسی کو کوئی بات نہ کرے، آرام سکون سے بیٹھے رہیں. آرام نہ ہی آپ نے کسی ڈپریشن کا شکار ہونا ہے، بلا وجہ اپنی چیئر سے اٹھے ہی نہ. جب انٹرویو سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے آرام سکون سے اٹھنا ہے، جا کر باہر اپنی چیئر پہ بیٹھ جانا ہے. چیئر پہ بیٹھ کے نہ ساتھ والے سے پنگے لینے ہیں، نہ اپنی فائل سے پنگے لینے ہیں. آرام سکون سے ادھر بھی بیٹھا رہنا ہے. ادھر سے بیٹھنے کے بعد آپ کو جب اپنی باری آئے تو آپ نے سارے ایتھکس کا جو سر بتاتے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. لیکن آپ نے نیچرل بن کے جانا ہے، آرٹیفیشیل نہیں بن کے جانا، روبوٹک نہیں بن کے جانا. ٹھیک ہے نا. یہ فیصلہ آباد سینٹر میں نہیں ہو رہا کہ آپ کا روبوٹک بیہیویئر دیکھا جا رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. روبوٹک بیہیویئر نہیں شو کرنا، وہاں پر نیچرل رہنا ہے. بہت ہی ایزی ہوتا ہے انٹرویو. کوئی مشکل سوال نہیں کرتے، کوئی زیادہ سوال نہیں کرتے. بالکل آرام سکون سے 5 سے 6 منٹ کا ایوریج. وہ تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے. بس جو میں نے بتایا ہے کہ ایسے آپ کا 8 سے 13 لائنوں سے زیادہ نہ ہو انگلش کا بھی، اور نہ ہی اردو کا. اور اس کی پریکٹس آپ کو سر بہترین کروا دیں گے. اور پھر وہ اسپیکنگ ٹاپک دیتے ہیں
تو مجھے تو پاکستان ملا تھا، آپ کو بھی شاید یہی مل جائے، یا علامہ اقبال یا قائد اعظم. سو آپ کو چاہیے کہ آپ پریپریشن کریں. انگلش اگر آپ سیکھیں گے تو آپ کو آئے گی، تو آپ کو وہاں پہ اپنے کافی دوست مل جائیں گے، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں بہت زیادہ وہاں پر، کیونکہ میں نے تیاری بہت کی تھی. میں نے پھر وہاں پہ جا کے جو جو چیزیں میں نے کی ہیں میں نے آ کے سوچی ہیں، تو اب میرے دماغ میں سب چیزیں ہیں، میں نے جج کی ہیں کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. باقی یہ رہا ایکسپیرینس، اس میں نے آپ کو اے ٹو زیڈ ہر چیز بتائی ہے. اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ریکمنڈیشن سے کوئی نہیں. اور آپ کے بایو ڈیٹا فارم میں نہیں بات، اگر آپ نے اپنا بایو ڈیٹا فارم بہترین فل کیا ہے تو آپ نان ریکمینڈ ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ سب کچھ وہاں پہ اس طرح میرے کہے پہ کر رہے ہیں اور آپ کا بایو ڈیٹا فارم تھوڑا گڑبڑ ہے تو آپ کے چانسز بہت مشکل ہیں. اگر آپ نے لکھا تو آپ اس کو ڈیفینڈ کریں. آپ سے پوچھے گا وہی مینلی ہابی کیا ہے آپ کی، جتنا پوچھے اتنا جواب دینا ہے. وائے کرے تو پھر آگے مزید جواب دینا ہے. بھول جاتا ہے بندہ وہاں پر، کیوں کافی دفعہ کب کبھی چڑھ جاتے، لیکن آپ نے وہاں پہ تھوڑا سا حاضر دماغ رہنا ہے، کوشش کرنی ہے حاضر دماغ رہنے کی. باقی انشاءاللہ اگر آپ کا رزق لکھا ہوا تو انشاءاللہ آپ کا رزق مل جائے گا وہاں سے. ٹھیک ہے نا؟ ورن کافی محنتیں بھی ضائع رہتی ہیں، کافی کو دعائیں لگ جاتی ہیں. تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آرام سکون سے وہاں پہ جا کے دینا ہے. اور یہ ٹپس جو میں نے دیے میں لاسٹ میں پھر بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو لکھنے میں مشکل نہ ہو. ٹپ نمبر 1، آپ نے انٹرس کرنی ہے، اچھی سے ڈریسنگ کرنی ہے، لائٹ خوشبو لگانی ہے، زیادہ تیز نہ ہو. ٹپ نمبر 2، 2 پیس ڈال کے جانا ہے، کوشش کرو نیچے بلیک لیسز والے شو ہوں. تھرڈ تھرڈ چیز یہ ہے، آپ کو اندر بٹھا دیا جائے گا، آپ نے شیطانی نہیں کرنی. فورتھ، آپ نے اپنا ایسے لکھنا ہے، ایسے 8 منیمم 8 لائنوں کا اور میکسیمم 13 لائنوں کا جیسے سر بتاتے ہیں. پانچویں چیز، ایسے لکھنے کے بعد آپ نے کمرے کو چیک کرنے نہیں لے جانا کیونکہ کمرے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں. ٹپ نمبر 6، آپ نے جب وہ بلائے باہر بٹھا لیتے ہیں دروازے کے، وہاں پر بھی کیمرے لگے ہیں، کوئی فضول بات نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. میں آپ کو ایک ایک ڈیٹیل بتا رہا ہوں. ٹپ نمبر 7، آپ کا نمبر ہے، آپ آرام سکون سے اندر جائیں، ڈور کو نوک نہیں کرنا ڈور کو. ٹھیک ہے. ٹپ نمبر 8، اندر چلے گئے ہیں، اجازت لے کے بیٹھیں، بٹھا دیا اگر وہ اجازت نہیں دے رہا تو آپ نے نہیں بیٹھنا. ٹپ نمبر 9، آپ نے کمرے کو چیک کرنے نہیں لگ جانا، آپ نے سیدھا کرنل جس نے ڈور کھولنا ہے کرنل کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، اندر آنا ہے اپنا کیجولی. ٹپ نمبر 10، انٹرویو ہو رہا ہے، جو چیز نہیں آتی نو نو سر آئی ہیو نو آئیڈیا. اور ٹپ نمبر 11، جب آپ نکلیں آرام سکون سے دروازہ بند کریں. جب آپ ادھر جا کے بیٹھیں جہاں پہ باقی بیٹھے ہیں وہاں پہ جا کے بھی کوئی فضول بات نہیں کرنی کیونکہ وہاں پر بھی آپ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں. ٹپ نمبر 11، نہ بات کرنی نہ کچھ، آرام سکون سے بیٹھ جانا ہے. تھوڑی موٹی بات کرنی ہے، اتنا بھی نہیں کرنا کہ جس سے آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اپنا اچھا بیہیویئر وہاں پہ شو کرنا ہے، نہ کہ اوور. اوکے. ٹپ نمبر 12، وہاں پر آپ کو آ کے بتا دیا جائے گا آپ ریکمینڈ ہے نہیں. 2 بیچز بنا لیتے ہیں، 10 10 کے، آلموسٹ 20 جا رہے ہیں، منیمم 5 6 رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، انشاءاللہ آپ بھی ان میں ہو جائیں گے. اوکے. تو اگر آپ نے ابھی فزیکل اور میڈیکل دینا ہے تو آپ اپنا بایو ڈیٹا فارم بہترین فل کر کے ہیں، اس کے اندر کوتاہی نہ کریں، سر کی ویڈیو دیکھیں، اس مطابق آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور آپ کے بایو ڈیٹا فارم میں کیا ہے وہ چیزیں میں بتا دیتا ہوں. باقی چیزیں تو سیم ہے، وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ فادر کیا ہے، کیا کر رہے ہیں. جو پرسنل چیزیں پوچھی جاتی ہیں، پہلا سوال، ڈو یو ہیو اینی ٹیمپر ایشو، مین کیا آپ کو کوئی غصے والا مسئلہ ہے، کہ آپ کو کبھی بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے. ڈو یو فیل دیٹ پیپل آر ٹروتھ ورتھی، مینس کیا آپ لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں. آگے پھر سوال آ جاتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز سب سے زیادہ خوشی دیتی ہے. اور پھر چوتھی چیز آ جاتا ہے کہ آپ کے مطابق آپ کے دوست میں کون سی بری عادت ہے. تو پھر آ جاتا ہے سوال کہ کیا آپ کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. پھر اگلا سوال آ جاتا ہے کہ آپ کو کوئی اسپیشل خوف وغیرہ ہے تو نہیں، ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے نیچے آ جاتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کا فائدہ اٹھایا ہے. اس سے نیچے آ جاتا ہے کیا آپ کا کوئی ایسا زندگی میں واقعہ ہو جو آپ بیان کرنا چاہتے ہوں. ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ناٹ این اے لکھ دیں وہاں پر. ٹھیک ہے. پھر آگے آ جاتا ہے میرٹس اور ڈی میرٹس. میرٹس اور ڈی میرٹس آپ کے نہیں، آپ نے اپنے لکھنے ہیں کہ آپ کے لکھا ہوتا ہے ایز پر پیرنٹس. اس کا میننگ ہوتا ہے کہ آپ کے والدین کے مطابق آپ میں کون سی خوبی اور خامی ہے. کافی لڑکے سمجھتے ہیں کہ اپنے والدین کی خوبیاں اور خامیاں بتانی، نہیں ایسا نہیں کرنا. آپ کے والدین کے مطابق آپ کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں. اور پھر نیچے آ جاتا ہے فرینڈ کے مطابق آپ میں خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں. اس کے نیچے آ جاتا ہے سبلنگس،
یعنی کہ آپ کے بہن بھائیوں کے مطابق خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے نیچے بس وہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے کبھی، وہ آگے اتنی مین ڈیٹیل نہیں ہے. پھر آگے جا کے سبلنگ ہے، وہ بھی اتنی مین ڈیٹیل نہیں ہے. پھر آخری پہ جا کے فارم آتا ہے کہ آپ کے والدین کے اندر کوئی ایشو آپ نے بتا دینا، کہ اگر ہے طلاق وغیرہ ہوئی ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوئی تو وہ بتا دینا. وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو خرچی کتنی ملتی ہے، آپ کہاں کہاں پہ خرچ کرتے ہیں. اگر آپ نہیں بتانا چاہتے وہاں پہ این لکھتے ہیں. اگر ٹھیک ہے نا، یہ سب کچھ بایو ڈیٹا فارم میں. ہابیز ہے، یہ جو تھوڑے سے مین جو سے سوال فیصل آباد میں مختلف ہیں ان کے بارے میں تھا. اور اگر آپ سر کی ویڈیو دیکھیں گے نا تو وہ آپ کو کلیئر بتاتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ محنت کریں، انشاءاللہ ہو جائیں گے. تو آپ نے ٹینشن لینی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.